अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नायला लाइब्रेरी में गहरी सोच में गुम थी। किताबों के शेल्फ के दरमियान अपनी पसंदीदा किताब तलाश कर रही थी। ये उसका मामूल था, नई नई किताबें ढूंढना और उनमें डूब कर पढ़ना। उसके लिए मुताला किसी शौक से बढ़कर एक जुनून था, जिसमें वो अक्सर घंटों गुम रहती। अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, क्या ये किताब मुझे मिल सकती है? नायला ने पलट कर देखा और बगैर किसी जज्बात के जवाब दिया। नायला सर्द लहजे में, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जनाब, आप कहीं और से ले लें। वो किसी और तरफ मुतवज्जो हुए बगैर आगे बढ़ गई, लेकिन जिससे वो मुखातब कर रही थी वो कोई आम तालिब इल्म नहीं, बल्कि प्रोफेसर सरमन थे, जो हैरानी से नायला के रवैये को देख रहे थे। प्रोफेसर सरमन कॉलेज के सबसे ज़्यादा पुरकशिश और कम उम्र तरीन प्रोफेसर थे। उनकी तालीम और शख्सियत का सभी में चर्चा था और उनकी खूबसूरती की वजह से कॉलेज की हर लड़की उन पर दिल हार बैठती थी। लेकिन वो किसी को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। वो हमेशा अपने काम से काम रखते और क्लास में हद से ज़्यादा प्रोफेशनल थे। उनके लिए ये अजीब था कि कोई लड़की ख़ास तौर पर एक ज़हीन और काबिल तालिबा जैसे नायला इतनी बेपरवाह हो सकती थी। नायला का रवैया उन तमाम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो प्रोफेसर सरमन पर दिलो जान से फ़रिफ्ता थी। प्रोफेसर सरमन दिल में सोचते हुए, कमाल है, ये लड़की तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसे इसी किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। प्रोफेसर सरमन का हमेशा से यही मामूल था। वो क्लास में अपने आप को प्रोफेशनल रखें और किसी भी तालबा से गैर ज़रूरी बात ना करें। लेकिन नायला का ये रवैया उनके लिए गैर मुतवक्को था। ज़्यादातर तालबात उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी, लेकिन नायला जैसे बेनियाजी से गुजर गई, जैसे उन्हें पहचानती भी ना हो। प्रोफेसर सरमन ने मुस्कुराते हुए किताब का शेल्फ देखना शुरू किया, लेकिन उनके दिमाग में नायला की बेइतनाई के रवैये का अक्स छुपा रहा। नीलम, जो प्रोफेसर सरमन की एक स्टूडेंट थी, ने एक दिन हिम्मत करके उनसे कहा, सर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन प्रोफेसर सरमन ने उसे सख्ती से जवाब दिया, यह गलत है नीलम, आपको अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। मोहब्बत की बातें यहाँ नहीं चलेंगी। उन्होंने नीलम को अच्छी खासी डांट दिया और वार्निंग भी दी कि इस तरह के ख्यालात को अपने दिल से निकाल दे। नीलम को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, कौन है जो मुझे मना कर सकता है। उसका दिल भर आया और उसने फैसला किया कि प्रोफेसर को सबक सिखाना है। उसने नायला का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि नायला की कामयाबी हमेशा सबकी तवज्जो हासिल करती है। चंद दिन बाद नायाब ने एक गार्ड को साथ मिला लिया और एक मंसूबा बनाया। छुट्टी के दिन जब सब तलबा लाइब्रेरी में थे, गार्ड ने नायला से कहा, बेटा अपनी किताबें लाइब्रेरी में रख दो और नई किताब भी ले लो। नायला ने जवाब दिया, मैं कल ले लूँगी। गार्ड ने कहा, फिर कोई और ले जाएगा। उसी दौरान नायला की दोस्त ने उसे जूस ला कर दिया, जिसे नायला ने पी लिया। जूस पीने के बाद नायला ने अपनी दोस्तों के साथ लाइब्रेरी की तरफ चल दिया, बेखबर के नीलम का मंसूबा क्या है और वो किस तरह उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाली है। सरमन को एक पैगाम मिला कि लाइब्रेरी में उस्ताद की मीटिंग है। गार्ड ने बताया कि मैम आपको फ़ौरन बुला रही हैं, मगर सरमन ने कहा कि अभी छुट्टी में 15 मिनट बाकी हैं, छुट्टी के बाद मुलाकात कर लूँगा। गार्ड ने कहा कि मैम बहुत गुस्से में है, जिस पर सरमन ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ।
جب سرمد لائبریری پہنچے تو اندر گپا اندھیرا تھا جو غیر معمولی تھا۔ اس دوران نائلہ وہاں کتابیں ترتیب دے رہی تھی جب اچانک اسے چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لائبریری کا ماحول عجیب اور تناؤ بھرا تھا۔ جیسے ہی نائلہ گر کر بے ہوش ہوئی، نایاب اور اس کی دوستیں اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نائلہ کی شرٹ کئی جگہوں سے پھاڑ دی اور ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے نائلہ کے ساتھ کچھ ناگوار ہوا ہو۔ سرمد جب لائبریری میں داخل ہوئے تو انہیں یہ سب حالات دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی۔ لائبریری کا دروازہ لاک ہو چکا تھا اور سرمد سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ بھاگتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف گئے، انہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی لاک ہے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل نکال کر مدد طلب کریں، مگر ان کا موبائل غائب تھا۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، "او شٹ!" اتنے میں ان کا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ نائلہ جب رات کو گھر نہیں پہنچی تو اس کی والدہ کو فوراً تشویش ہوئی۔ شام کا وقت گزر چکا تھا اور نائلہ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ گھر والے نائلہ کے والد اور بھائی پہلے تو سوچتے رہے کہ شاید وہ کسی دوست کے گھر چلی گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو ان کی پریشانی بڑھنے لگی۔ انہوں نے کالز کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد پورے خاندان نے اسے ہر ممکن جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی لیکن نائلہ کو کوئی سراغ نہ ملا۔ پریشان ہو کر وہ دوبارہ اسکول بھی گئے لیکن اسکول میں بھی نائلہ نہیں ملی۔ اسکول کی انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ نائلہ آخری بار لائبریری کی طرف جاتی دیکھی گئی تھی، مگر اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ جب ان کی تمام کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئی تو نائلہ کے والد اور بھائی پولیس اسٹیشن پہنچے تاکہ گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکیں، لیکن پولیس نے بدلی سے جواب دیا کہ FIR 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے درج نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف سرمد کی ماں بھی سخت پریشان تھی۔ ان کا بیٹا بھی اسکول سے واپس نہیں آیا تھا اور وہ اس سے رابطہ کرنے میں ناکام تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے چینی تھی۔ اسی دوران نایاب اور اس کی دوستی شام کو واپس اسکول آئی۔ وہ اپنے ساتھ گارڈ کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی اور ان سب نے مل کر ایک گھناؤنی سازش تیار کی۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ نائلہ اور سرمد بے ہوش حالت میں فرش پر پڑے ہیں۔ نایاب نے جلدی سے اپنے دوست اور گارڈ کی مدد سے ایک ایسا منظر تخلیق کیا جس سے یہ تاثر ملے کہ نائلہ اور سرمد کے درمیان کوئی ناپسندیدہ تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ انہوں نے نائلہ کی پھٹی ہوئی شرٹ اور دونوں کے بے ہوش جسموں کو اس طرح ترتیب دیا کہ دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے کہ دونوں کے درمیان کچھ غلط ہوا ہے۔ اس کے بعد نایاب اور اس کی دوستیں خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اپنا گھناؤنا کھیل کھیل کر گارڈ بھی ان کے ساتھ سازش میں شریک تھا اور اس نے لائبریری کو لاک کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ اگلی صبح نائلہ کے والد اور بھائی اسکول پہنچے تاکہ اسکول کی CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کر سکیں۔ ان کی پریشانی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ہر لمحہ نائلہ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے کیمرے کی فوٹیج چیک کی تو انہیں واضح طور پر دکھائی دیا کہ نائلہ لائبریری میں گئی تھی، لیکن حیران کن طور پر وہ واپس نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ فوراً لائبریری کی طرف دوڑے۔ لائبریری کا دروازہ لاک تھا۔ انہوں نے فوراً اسکولی انتظامیہ کو مطلع کیا اور کافی کوششوں کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ نائلہ اور سرمد دونوں بے ہوش حالت میں فرش پر پڑے تھے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ ہر کوئی یہی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ نائلہ کی پھٹی ہوئی شرٹ اور سرمد کی بے ہوشی نے معاملے کو اور بھی زیادہ مشکوک بنا دیا۔ نائلہ کی ماں نے اسے دیکھتے ہی چیخ ماری اور بے قابو ہو کر رونے لگی۔ سرمد کے والدین بھی فوراً پہنچ گئے اور ان کے چہرے پر بھی حیرانی اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ پورا ماحول خوفناک ہو چکا تھا اور لوگ ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نائلہ اور سرمد کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا، یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں گھوم رہا تھا اور نایاب اور اس کی دوستوں کی سازش کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نائلہ اور سرمد جب لائبریری میں بے ہوشی کی حالت سے باہر آئے تو ان کے سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دونوں حیران اور پریشان ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف لوگ کھڑے تھے جن میں اسکول کا عملہ، ان کے گھر والے اور کچھ اساتذہ شامل تھے۔ نائلہ نے اپنی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت چھا گئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ شدید صدمے میں تھی۔ سرمد نے جب نائلہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی شدر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
جلد ہی دونوں کو اسکول کے دفتر میں لے جایا گیا جہاں ان کے والدین پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے وہاں کا ماحول شدید تناؤ کا شکار تھا۔ نائلہ کے والد اور بھائی غصے میں بھرے ہوئے تھے اور ہر طرف سے نائلہ اور سرمد پر الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ نائلہ کی حالت دیکھ کر اس کا بھائی آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے غصے میں آ کر نائلہ کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ نائلہ یہ سب برداشت نہ کر پائی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سرمد کے والد نے فوراً اپنی کوٹ اتاری اور نائلہ کو اڑا دی تاکہ وہ کچھ ڈکی ہوئی محسوس کرے۔ اس دوران سرمد خاموشی سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کے آثار نمایاں تھے۔ لیکن جب سرمد کے والد کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ انہوں نے سرمد کا گریبان پکڑ لیا اور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں سمجھ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم اس لڑکی کے ساتھ رات بھر لائبریری میں بند تھے اور تم نے اس کے ساتھ جو غلط کیا ہے اس کے انجام سوچا بھی ہے؟ سرمد شدید حیرت اور بے یقینی کی حالت میں تھا۔ اس نے اپنے والد سے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ لیکن سرمد کے والد کا غصہ کم نہ ہوا۔ انہوں نے پھر زور سے سرمد کا گریبان پکڑا اور کہا، کیا تمہیں نہیں پتا تم اس لڑکی کے ساتھ پوری رات لائبریری میں تھے اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ تمہاری ذمہ داری ہے؟ اگر تمہیں یہ سب کرنا تھا تو کم از کم شادی تو کرتے۔ ایسی تربیت تو میں نے تمہیں نہیں دی تھی۔ سرمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے پھر ایک بار بے بسی سے کہا، بابا میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے پہنچا اور نائلہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی دوران نائلہ کے بھائی اور والد بھی غصے میں آ گئے۔ نائلہ کے بھائی نے آگے بڑھ کر سرمد کو 3-4 زوردار گھونسے مارے۔ سرمد درد کے مارے لڑکھڑا گیا لیکن وہ پھر بھی یہی کہتا رہا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اسکول کے اساتذہ اور عملے نے مشکل سے نائلہ کے گھر والوں کو روکا اور کہا، پہلے پورے معاملے کی تحقیق کی جائے۔ لیکن دونوں خاندانوں میں جو غصہ اور نفرت پیدا ہو چکی تھی اس نے ماحول کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ اس دوران نائلہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنی عزت اور خودداری کے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سرمد بھی بے قصور تھا مگر حالات نے انہیں ایسی سازش میں پھنسا دیا جس کا وہ دونوں شکار ہو چکے تھے۔ جب نائلہ اور سرمد کے خاندانوں کے درمیان حالات بدتر ہو گئے اور نائلہ کے والدین نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تو اسکول کے پرنسپل اور وہاں موجود اساتذہ نے فیصلہ کیا کہ واحد حال دونوں کا نکاح کروانا ہے۔ نائلہ کی عزت بچانے اور حالات کو مزید بگاڑنے سے بچانے کے لیے فوری طور پر قاضی کو بلایا گیا اور دونوں کا نکاح وہی اسکول میں کروا دیا گیا۔ نکاح کے دوران نائلہ مسلسل روتی رہی، چیختی چلاتی رہی کہ یہ سب غلط ہے لیکن کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ سرمد بھی بے بسی سے آنسو بہاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اس سازش کا شکار ہے لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا اور ان دونوں کو اس رشتے میں باندھ دیا گیا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ نکاح کے بعد جب نائلہ کے والدین جانے لگے تو نائلہ نے رو کر اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لیے لیکن انہوں نے اسے جھڑک کر خود سے دور کیا اور بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے چلے گئے۔ نائلہ کے دل میں غم اور بے بسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سرمد کے والد نے نائلہ کو سہارا دیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ سرمد کی والدہ بہت نیک دل عورت تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے انہوں نے نائلہ کو فوری طور پر نئے کپڑے دیے اور کہا کہ وہ جا کر اپنا لباس بدل لے۔ پھر وہ نائلہ کو سرمد کے کمرے میں چھوڑ آئی تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ نائلہ اور سرمد دونوں کے دل میں اداسی اور غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا اور وہ ایک ایسی زندگی کی طرف دھکیل دیے گئے تھے جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد نائلہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی مگر اس نے ابھی تک سرمد سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سرمد بھی بہت پریشان تھا اور اس سارے واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں اس سازش کا شکار کیسے ہوئے اور اس کے پیچھے کون تھا۔ ایک دن نائلہ اور سرمد کا سامنا ہو گیا۔ سرمد نے نائلہ کو رکنے کے لیے کہا اور دونوں بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ نائلہ تھوڑی جھجک کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سرمد نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہم اسے بدل تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ہم دوست بن سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر سرمد نے سوال اٹھایا، آخر کون ہمارے خلاف ایسی سازش کر سکتا ہے؟ نائلہ نے جواب دیا، CCTV فوٹیج میں دکھایا تو تھا کہ ہمارے بعد کوئی لائبریری میں نہیں گیا
سرمد نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب کس نے کیا ہوگا۔ نائلہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ سرمد حیران ہوا اور پوچھا، کون؟ نائلہ نے جواب دیا، یہ سب نایاب کا کیا درا ہے۔ سرمد کو یقین نہیں آیا کہ وہ بولا، نایاب؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی دشمنی تو میرے ساتھ تھی، تمہارے ساتھ کیوں؟ نائلہ نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے شک تھا کہ نایاب اسکول میں ڈرگز بیچ رہی تھی، میں نے اس سے دوستی ختم کر دی اور پرنسپل سر کو اس کی شکایت بھی کی تھی، شاید اسی وجہ سے اس نے مجھ سے بدلہ لیا۔ یہ سن کر سرمد کو حقیقت سمجھ آنے لگی، نایاب کی سازش نے ان دونوں کو نشانہ بنایا تھا اور وہ دونوں اس کے شکار ہو چکے تھے۔ سرمد نے حیرانی سے کہا، نایاب نے مجھے پرپوز کیا تھا اور میں نے اسے وارننگ دی تھی کہ دوبارہ ایسی بات نہ کریں۔ او میرے خدا، تو یہ سب اسی کا بدلہ ہے۔ سرمد کے چہرے پر بے یقینی تھی اور وہ حیران تھا کہ نایاب نے اتنی بڑی سازش کیوں اور کیسے کی، لیکن ہم اسے ثابت کیسے کریں گے؟ سرمد نے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت تو ضرور ملے گا، بس ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اسی دوران سرمد کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کو پریشانی میں بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتانا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ان کی باتوں سے دونوں کو کچھ حوصلہ ملا۔ ثبوت اکٹھا کرنے میں 1 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران نائلہ اور سرمد نے مل کر محنت کی اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نایاب نہ صرف اسکول میں ڈرگز اسمگلنگ میں ملوث تھی، بلکہ وہ ایک بڑے گروہ کا حصہ تھی۔ نائلہ نے جب 1 ماہ پہلے نایاب کے خلاف شکایت کی تھی تو اسی وقت سے نایاب نے اسے اپنے نشانے پر رکھ لیا تھا۔ ایک دن نائلہ نے اچانک ایک آئیڈیا سوچا، ہمیں اس دن کی اصل CCTV فوٹیج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسکولی انتظامیہ سے اس دن کی CCTV فوٹیج کا مطالبہ کیا۔ جب فوٹیج انہیں ملی تو نائلہ اور سرمد دونوں اسے بہت غور سے دیکھنے لگے۔ ہر لمحے کا باغور جائزہ لیا گیا تاکہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ فوٹیج دیکھتے ہوئے سرمد نے نائلہ کی طرف دیکھا اور اچانک اس کے چہرے پر غور کرنے لگا۔ نائلہ حیرانی میں تھی کہ سرمد اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے۔ نائلہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ سرمد نے اپنے خیال کو جھٹک کر کہا، کچھ نہیں، میں بس ایک چیز نوٹ کر رہا تھا۔ نائلہ نے فوٹیج پر دوبارہ دھیان دیا اور اچانک کہا، جب ہم لائبریری میں گئے تھے تو دروازہ لاک ہو گیا تھا، ہے نا؟ سرمد نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، ہاں، ہم نے خود دیکھا تھا کہ دروازہ لاک ہو گیا تھا اور ہم باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ نائلہ نے فوٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس فوٹیج میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، دروازہ لاک کرنے والا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ سرمد نے حیرت سے اس کی بات سنی اور پھر دوبارہ فوٹیج کو غور سے دیکھا۔ واقعی لائبریری کا دروازہ لاک ہوتا ہوا دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ سرمد نے سخت لہجے میں کہا، یہ فوٹیج تبدیل کی گئی ہے، یہ وہ اصلی فوٹیج نہیں ہے جو اس دن ریکارڈ کی گئی تھی۔ نائلہ نے کہا، بالکل، کوئی نہ کوئی اس فوٹیج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر چکا ہے تاکہ سچائی چھپائی جا سکے۔ ہمیں اصل فوٹیج تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ اب دونوں جان چکے تھے یہ کھیل نایاب کی چالاکی اور سازش کا حصہ تھا اور اس نے سچائی کو چھپانے کے لیے CCTV فوٹیج کو تبدیل کروایا تھا۔ نائلہ اور سرمد کو اصل حقیقت سامنے لانے کے لیے اب مزید محنت کرنی تھی تاکہ وہ خود کو اس گھناؤنی سازش سے بچا سکیں۔ سرمد نے اپنے چند قریبی اسکول دوستوں کی مدد سے اصلی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ جب انہوں نے فوٹیج دیکھی تو حقیقت سامنے تھی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دیا کہ نائلہ جیسے ہی لائبریری میں داخل ہوئی، اسے چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کے فوراً بعد نایاب اور اس کی دوست لائبریری میں آئی اور نایاب نے نہایت صفاقی سے نائلہ کی شرٹ پھاڑ کر اس کی عزت پر حملہ کیا۔ پھر سرمد لائبریری میں داخل ہوا اور گارڈ نے دروازہ لاک کر دیا تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے۔ شام کو جب نایاب اور اس کی دوست دوبارہ آئی تو انہوں نے نائلہ اور سرمد کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ دونوں کے درمیان کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ سب کچھ فوٹیج میں واضح طور پر ریکارڈ تھا اور سچائی سامنے آ چکی تھی۔ سرمد نے فیصلہ کیا کہ یہ سب کچھ سب کے سامنے لانا ہوگا تاکہ نایاب کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو سکے۔ اسی دوران اسکول کا سالانہ فنکشن قریب تھا اور اس دن نایاب کو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا جانے والا تھا۔
جو ہمیشہ نائلہ کو ملتا تھا۔ سرمد نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہوگا نایاب کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنے کا۔ سالانہ فنکشن کے دن پورا اسکول ہال میں موجود تھا۔ پرنسپل، اساتذہ، طلبہ اور مہمان خصوصی بھی وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی نایاب کو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا، سرمد نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اصل CCTV فوٹیج کو بڑی اسکرین پر چلوا دیا۔ جیسے ہی ویڈیو شروع ہوئی، پورے ہال میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی حیرت اور صدمے میں تھا۔ نایاب کی گھناؤنی حرکتیں سب کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی۔ پرنسپل، اساتذہ، مہمان خصوصی اور تمام طلبہ حیرت زدہ تھے کہ نایاب نے یہ سب کیسے کیا۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں نایاب پر مرکوز تھی۔ نایاب کا چہرہ فک ہو چکا تھا اور وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی، نایاب کو احساس ہوا کہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ نایاب نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن نائلہ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ نائلہ کے والدین بھی وہاں موجود تھے اور سب حیرانی اور غصے کے عالم میں نایاب کو دیکھ رہے تھے۔ نائلہ کے چہرے پر غصے اور دکھ کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے نایاب کو زوردار تھپڑ مارا اور چیخ کر کہا، کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ نایاب کے آنسو بہنے لگے اور اس نے تھر تھراتی آواز میں جواب دیا، میں تم سے جلتی تھی۔ ہر کوئی تمہاری تعریف کرتا تھا، تمہیں اہمیت دیتا تھا، یہاں تک کہ میری اپنی فیملی بھی ہمیشہ تمہاری مثالیں دیتی تھی اور مجھے تانے دیتی تھی کہ میں تمہاری طرح کیوں نہیں بن سکتی۔ نایاب کی آنکھوں میں نفرت اور حسد کے آثار صاف جھلک رہے تھے۔ نایاب نے مزید کہا، میں نے کئی بار تمہیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کی، تمہیں برباد کرنے کی سازشیں کی، لیکن تم ہمیشہ بچ جاتی تھی۔ تمہیں تو کسی بھی طرح بری بننے کا موقع ہی نہیں ملا، تم ہر حال میں اچھی بن کر دکھاتی رہی۔ یہ سن کر پورے حال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ نایاب کی سازش اور حسد نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ اس نے اپنی ہی دوست کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ پرنسپل نے فوراً نایاب کو اسکول سے معطل کرنے کا اعلان کیا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بھی ہدایت دی۔ نایاب کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور نائلہ اور سرمد کی سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔